बस एक मिनट रुको। भाभी की आवाज ने सीढ़ियों की तरफ इसके बढ़ते कदम रोक दिए। हस्बे मामूल वो तैयार होकर स्टेट एजेंसी जाने के लिए निकल रहा था कि भाभी ने इसे रोक लिया। बॉस प्लीज ये किराया जरा हुरिन को पकड़ा जाओ, वो भी ऑफिस के लिए निकलने लगी होगी। शगुफ्ता भाभी अफ्ताओं खैजल लिफाफे में पैसे डालकर इसके पास आई तो उसने हैरत से उन्हें देखा। आपने अभी तक किराया नहीं दिया भाभी? हालांकि भाई और मैंने वक्त पर पैसे दे दिए थे आपको। बस क्या करूं फौज, कोई ना कोई मसला बना ही रहता है। तुम्हें तो पता है, अभी 10 दिन पहले मीठी ईद गुजरी है। कमेटी वाली औरतों ने वक्त पर पैसे नहीं भेजे तो मजबूरन मुझे किराए के पैसे डालकर सामने वाली खाला की कमेटी पूरा करना पड़ी। अब आहिस्ता आहिस्ता पैसे आए हैं तो किराया जमा हुआ है। भाभी के अपने मसाइल थे, उसने खाफगी से उन्हें देखा। मगर ये बहुत गलत बात है भाभी। सफिया खाला ने महीने की 3 तारीख तय कर रखी है किराए की। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानती तो हैं उनके घर के हालत। आज 12 तारीख हो गई है। सही कहते हो भाई, मगर अब तो ताखिर हो गई है। भाभी शर्मिंदा थी। तो अब आप ही ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? खुद जाकर दे आए। उसने साफ इनकार किया। हुरैन के सामने शर्मिंदा होने का उसका कतन दिल नहीं था। प्लीज फौज, इस बार तुम दे आओ। अच्छे भाई नहीं हो। देखो हुरैन तुमसे कुछ नहीं कहेगी। तुम बाहर ही लिफाफा दे देना उसे। अगर मैं गई तो सफिया खाला खूब सुनाएंगी मुझे। भाभी ने लज्जाजत से कहा। देखो प्लीज, इनकार मत करो। अगली बार देर नहीं करूंगी मैं। शगुफ्ता भाभी की इल्तिजा पर इसे बादल नाख्वास्ता लिफाफा लेना ही पड़ा। वो जानता था सफिया बेगम, जिन्हें महल्ले के अक्सर लोगों की तरह वो सब भी खाला कहा करते थे, कैसी साबको औरत थी। कुछ घर के हालात ने भी उन्हें तल्ख बना दिया था। हुरैन की तनख्वाह और ऊपरी मंजिल के किराए से वो घर बखूबी चला रही थी। मगर रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने अब सफ़ेद पोशी का भरम रखना दूभर कर दिया था। किराया देर से देने की सूरत में वो सख्त सोच सुना दिया करती थी, क्योंकि हुरैन की तनख्वाह 10 तारीख को मिलती थी, जबकि इस्माइल के स्कूल की फीस समेत इनकी दवाइयाँ और सौदा सलाह वगैरह के लिए पहली तारीख को ही पैसे चाहिए होते थे उनको। 200 गज पर बने इस घर की ऊपरी मंजिल पर वो लोग गुज़िश्ता 10 साल से किराए पर रह रहे थे। छोटा गेट इनके इस्तेमाल में था, जबकि बड़े और छोटे गेट के माबेन दीवार उठवाकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों वाले हिस्से को नीचे के सहन से अलग कर दिया गया था। ताहम सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते सफिया खाला के बावर्ची खाने और इसके बराबर वाले कमरे की खिड़कियों से आती आवाज़ें साफ सुनाई दिया करती थी। ये नीचे के सहन के ऐन ऊपर बालकनी बनी थी। उससे भी नीचे का मंजिल साफ नजर आता था, जहाँ खड़ी भाभी और अम्मी सफिया खाला से अक्सर मुज़ाकरत करती नजर आती थी। फौज कशीदा तेवरों समेत नीचे आया और बाइक गेट से निकालकर हुरैन का इंतजार करने लगा। एक हफ्ते वाले दिन ही फौज को दिखाई देती थी, वरना पीर से जुम्मा मानी और इस्माइल को स्कूल ले जाने की वजह से 15 मिनट पहले निकल जाती थी। वो इस दिन का बड़े बेचैनी से इंतजार करता था, मगर आज भाभी की वजह से उस मुलाकात का रंग पशेमानी से फीका पड़ने वाला था। 5 मिनट के इंतजार के बाद आसमानी सूट पर हमेशा की तरह बड़ी सी शॉल ओढ़े वो बाहर निकली। उसने सलाम के बाद किराए का लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। हुरैन ने सवालिया नजरों से उसे देखा। बहुत माजरत, इस बार किराया लेट हो गया। उसका संजीदा लहजा पशेमानी से मामूर था। कोई बात नहीं, शगुफ्ता भाभी ने मुझे बता दिया था। धीमी आवाज में रसानियत से बोलती हुरैन उसकी शर्मिंदगी को जश्ब कर गई। शुक्रिया, वो मुस्कुरा दिया। जवाबन हुरैन संजीदा नजरों से उसे देखती लिफाफा रखने दोबारा अंदर चली गई।
سادہ سے روح والی حورین ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کے اعصاب کے لیے خوشگواریت کا سبب بنی تھی۔ وہ کسی پارٹی کو فلیٹ دکھانے گیا تھا، واپس آیا تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حورین کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ آپ دکھی مت ہو اماں، جو بھی ہوا اچھا ہوا۔ کیسے دکھی نہ ہوں میری بچی، تیری شادی کے لیے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا میں نے۔ صفیہ بیگم کی آواز دکھ سے رند گئی تھی۔ تمہاری چچی نے ذرا احساس نہ کیا یہ سب کہتے ہوئے۔ ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے اماں۔ چچی نے وہی کہا جو ان کے دل میں تھا، جو عاطف نے ان سے کہا تھا۔ 4 سال سے بات طے تھی تمہاری عاطف سے، خاندان برادری میں سب کو پتہ تھا۔ اس کو جانے دیں اماں، یوں بھی اب اسماعیل کو میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ آپا اور ابراہیم بھائی کے انتقال نے اس چھوٹے سے بچے کو توڑ دیا تھا، بمشکل آپ اور میں اسے سنبھال پائے۔ اسماعیل کے لیے میں ہوں نا بیٹا، میں آپ کو ابھی نہیں چھوڑ سکتی اماں، وہ برجستہ بولی۔ اور میں کب تک ہوں، میرے بعد کیا ہوگا تم دونوں کا؟ اللہ کے واسطے اماں ایسی باتیں مت کیا کریں۔ صفیہ بیگم کی زبان سے نکلا کڑوا سچ اسے بے چین کر گیا۔ میرے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے بچے، یہ ایک حقیقت ہے، اور پھر ایک نہ ایک دن تو تمہیں بھی آنا ہے۔ آخر کب تک تمہیں گھر بٹھا کر رکھوں؟ صفیہ بیگم کے اپنے دکھتے جوان بیٹی کی ذمہ داری تھی سر پر۔ جب تک اسماعیل بڑا نہیں ہو جاتا اماں، آپ میری شادی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ کیسے چھوڑ دوں؟ تم ماں کا دکھ نہیں سمجھ سکتی۔ اسماعیل صرف میرا بھانجا نہیں ہے اماں، وہ میرے لیے بیٹے کی طرح ہے، وہ مجھ میں آپا کو دیکھتا ہے، کیسے چھوڑ دوں اسے؟ حورین کا لہجہ رسانیت سے بھرپور تھا، نہ جانے وہ واقعی اتنی مطمئن تھی یا ماں کی خاطر خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ کیا ہو جاتا جو عاطف مان جاتا، اسماعیل کو قبول کر لیتا تمہارے ساتھ؟ اس کی سگی چچا زاد بہن کا بیٹا ہے، وہ خون ہے اس کا۔ صفیہ بیگم کو رہ رہ کر تعصب ہو رہا تھا، بہت دکھ سے بولی۔ ہر انسان کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا اماں، شاید ہم سے ہی غلطی ہوئی، ہمیں ان لوگوں کو آزمانا نہیں چاہیے تھا۔ پورن آہستگی سے کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ جواب میں صفیہ بیگم گہری سانس بھر کر آنکھوں میں آنسو آئے پینے کی کوشش کرنے لگیں۔ فوز حیران تھا، ایک وقت میں اتنے سارے انکشافات بقطعی معلوم نہیں تھے اسے کہ حورین کا رشتہ اس کے کزن سے طے ہے۔ گھر میں امی اور بھابھی نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا، مگر اب یہ خیر کہ یہ رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ اسے دل خوش کر گئی یہ بات۔ 3 سال پہلے حورین سے بڑی بہن نورین اور ان کے شوہر کا ٹریفک حادثے میں ہونے والے انتقال نے ان کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ حورین کے والد کے انتقال کے بعد ابراہیم نے داماد نہیں بلکہ ایک بیٹے کی طرح ہی اس گھر کو سنبھالا تھا، اور اوپر نیچے کے پورشن الگ کروا کے گھر کرائے پر دیا ہے، جس سے صفیہ بیگم کو ایک معقول رقم ماہانہ ملنے لگی۔ ساتھ ہی حورین کے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے میں بہت تعاون کیا۔ یہ ابراہیم بھائی کی ہمت دلانے کا ہی نتیجہ تھا کہ آج وہ ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر کے جاب کر رہی تھی۔ فوز کو اندازہ تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹی بہت خوددار ہیں۔ ابراہیم اور نورین کے انتقال کے بعد 9 سالہ اسماعیل ان کی ذمہ داری تھا، مگر وہ کسی کا احسان لیے بغیر اپنی زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہی تھی۔ عاطف نے حورین سے شادی سے انکار کر دیا تھا، وہ حورین کے ساتھ اماں اور اسماعیل کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا، تو دوسری طرف حورین بھی ان دونوں کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صفیہ بیگم کی صحت اس قابل نہیں کہ وہ اس کے اکیلی دیکھ بھال کر سکے۔ فوز چاچو رکیں پلیز۔ ابھی اس نے بائک اسٹارٹ کر کے گیئر ڈالا ہی تھا کہ مانی کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ مڑ کر دیکھا تو وہ ساتھ والے گیٹ سے باہر نکل کر تیز قدموں سے اس کی طرف چلا آ رہا تھا، ساتھ میں اسماعیل بھی تھا۔ خیریت، کیا کام ہے؟ کیوں روکا ہے مجھے؟
ان دونوں کے قریب آنے پر فوز نے استفسار کیا۔ اس کی نظریں سیاہ گیٹ کو چھوڑ کر پلٹ آئیں۔ گوہر مقصود آج غائب تھا۔ فوز چاچو، آپ ہمیں اسکول ڈراپ کر دیں پلیز، آج ہمارا فرسٹ پیپر ہے، ٹیسٹ ہے۔ جواباً مانی نے جھٹ سے کام بتا دیا۔ کیوں، آج اپنی حورین آپی کے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ اس نے سوال کیا۔ روز حورین ان دونوں کو اپنے ساتھ اسکول لے جاتی تھی جو اس کے آفس کے راستے میں پڑتا تھا۔ نہیں، آج حورین خالہ کو بخار ہے، وہ تو آفس جانا چاہ رہی تھی مگر نانی جان نے ان کا گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے۔ اس کے سوال پر اسماعیل نے مطلع کیا تو وہ دل ہی دل میں فکر مند ہونے کے باوجود محض سر ہلا کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ لے تو میں جاؤں گا آپ لوگوں کو، مگر تم سوچ لو اسماعیل، پچھلی بار تم ہی ڈر کر اتر گئے تھے بائک سے۔ سنجیدگی سے اسماعیل کو دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ پچھلا تجربہ یاد تھا اسے، جب مانی کے بہت اصرار پر اسماعیل اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ گیا تھا۔ آئس کریم کھانے کا لالچ نہ ہوتا تو شاید وہ مانی کی بائک پر قریبی مارکیٹ جانے کی پیشکش کو رد کر دیتا، لیکن محرک بہت دل آویز تھا۔ گرمی کے اس موسم میں آئس کریم کے خیال سے ہی وہ اپنے سارے ڈر بھول گیا۔ مگر جو ہی فوز نے ان دونوں کو بٹھا کر بائک اسٹارٹ کی، وہ بے اختیار آنکھیں بند کر کے خوف زدہ ہو کر چیخنے لگا۔ روکیں بائک، فوز چاچو روکیں بائک، میں گر جاؤں گا، میں گر جاؤں گا۔ اس کی چیخ و پکار اس قدر دل دوز تھی کہ فوز نے سٹپٹا کر بائک یکدم روک دی تھی، جس پر سے چھلانگ لگا کر اترنے کی کوشش میں اسماعیل سڑک پر گر گیا تھا۔ اچھی خاصی چوٹ لگی تھی اسے۔ اس بار نہیں ڈرے گا چاچو، میں ہوں نا اس کے ساتھ۔ اس کے استفسار پر اسماعیل لب بھیج کر خاموش ہو گیا تو مانی اسے مسکرا کر ہمت افزائی کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو پھر تم بیچ میں بیٹھو اسماعیل، اور تم بھابھی کو بتا آؤ کہ آج میرے ساتھ جا رہے ہو تم لوگ، تاکہ دوپہر میں وہ تمہیں اسکول سے پک کریں۔ حورین کی بیماری کی اطلاع بھابھی اور امی تک پہنچانا ضروری تھا۔ اب اس وقت وہ اس کے لیے کچھ اور تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ بھابھی تک بات پہنچا کر اس نے دوا وغیرہ کا انتظام کر دیا تھا۔ اسے علم تھا کہ اب بھابھی خود دیکھ لیں گی۔ حورین کی خوددار طبیعت کے باعث وہ سب جانتے تھے کہ وہ کہہ کر کبھی کوئی مدد نہیں دے گی، اس لیے بھابھی اور امی خود ہی احوال پرسی کر لیا کرتی تھی۔ بھابھی کی بھی اس سے خوب بنتی تھی۔ پانی دوڑ کر خبر دے آیا تو اس نے بائک اسٹارٹ کر دی۔ اسماعیل نے اس کی شرٹ کو کس کر پکڑ لیا تھا، جس سے اس کے خوف زدہ ہونے کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے بیک مرر سے دیکھا، وہ آنکھیں زور سے نیچے بیٹھا تھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ عام طور پر بچے تو بائک کی سواری کو بہت پسند کرتے تھے، مگر یہ اسماعیل کچھ الگ ہی بچہ تھا۔ 50 کے زون میں بمشکل 30 کی اسپیڈ پر ذرا ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ان دونوں کو اسکول پہنچایا تو اسماعیل جھٹ سے بائک سے اترا۔ آج زیادہ ڈر تو نہیں لگا پارٹنر؟ اسکول بیگ ہینڈل سے اتار کر ان دونوں کو دیتے ہوئے اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا تو اسماعیل نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور بتا رہے تھے۔ تم بائک پر بیٹھنے سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے استفسار پھسل گیا۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، ہاں بس مجھے بائک اچھی نہیں لگتی، جواباً 9 سالہ اسماعیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لوگ اس پر سے گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، گہری افسردگی سے کہتا ہوا وہ بچہ اس کی متبسم لبوں کو سکڑنے پر مجبور کر گیا۔ اسماعیل کا جواب فوز ریحمان کو بھلا گیا تھا۔ اسے اچانک یاد آ گیا کہ اسماعیل کے والدین بائک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے، اسی وجہ سے وہ اس سواری پر بیٹھنے سے ڈرتا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اسمبلی لگنے کی اطلاع گھنٹی ان تینوں کو متوجہ کر گئی۔ تھینک یو چاچو، اللہ حافظ۔
مانی اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بھاگ گیا تو وہ تعصب سے سر جھٹک کر بائک آگے بڑھا لے گیا۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے یہ سوال اسماعیل سے پوچھا ہی کیوں۔ شام کو واپسی پر اسے پتہ چلا کہ بھابھی حورین کے گھر جا کر اسے دوا وغیرہ دے آئی تھی، جسے شدید بخار نے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کلینک جانے کی تو اس کی ہمت نہیں تھی۔ بھابھی اس کا حال بتا کر قریبی کلینک سے دوا لے آئی تھی۔ دوا دینے سے طبیعت ذرا سنبھلی ہے اس کی، مگر ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ وہ کافی دن سے وائرل انفیکشن تھا اسے، مگر بستر پر پڑ نہیں گئی، کام پر جانا نہیں چھوڑا۔ صحت کی طرف سے کس قدر لاپرواہ ہے یہ لڑکی۔ رات کھانے پر شگفتہ بھابھی امی کو بتا رہی تھی، صحت اچھی رہے بھی تو کیسے، سارا دن آفس میں سر کھپا کر آتی ہے تو گھر میں اماں اور بھانجے کی خدمت میں لگی رہتی ہے، بڑی نیک بچی ہے۔ بھابھی کے تبصرے پر امی کی کشیدہ خوانی شروع ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ اگلا دن بھی حورین کمزوری کی وجہ سے آفس نہیں جا سکی۔ اس کی طبیعت کے بارے میں بھابھی اور اسماعیل سے خبر ملنے کے باوجود وہ بے چین تھا۔ پھیکے نقوش والی سادہ سی حورین اس کے دل میں جگہ کر چکی تھی۔ اگلا دن اتوار تھا۔ وہ دن بھی گزر گیا تھا۔ لگتا تھا کہ حورین واقعی نقاہت محسوس کر رہی تھی۔ جب یہ خلاف معمول کسی کام کے لیے نیچے صحن میں نظر نہیں آئی۔ اس 2 منزلہ گھر کی اوپری منزل سے نیچے کا صحن اوپر بنی بالکنی سے صاف نظر آتا تھا۔ اتوار کا پورا دن حورین نیچے واشنگ مشین پر کپڑے دھوتی تو کبھی گھر کی صفائی کرتی اور کبھی ماں کے ساتھ تخت پر رکھی سلائی مشین پر سلائی کرنے میں مدد کرتی۔ گزرے 3 سالوں سے یہ منظر جیسے اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ حورین خالہ پلیز مجھے بھی کاؤنٹ کرنے دیں۔ حورین الماری کا پٹ کھولے اندر سر دیے کھڑی تھی کہ اسماعیل کی آواز پر چونکی۔ کوئی ضرورت نہیں، میں نے گن لیے ہیں، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے الماری بند کر کے مکفل کرتے ہوئے کہا تو اسماعیل منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے جمع ہوئے ہیں۔ ہر پہلی کو اسماعیل یہ سوال ضرور کرتا تھا، کیا کرو گی یہ دیکھ کر؟ میں نے کہا نا کہ کچھ دنوں میں پورے ہو جائیں گے۔ پنجوں کے بل اونچا ہوتے ہوئے حسب معمول چابی الماری کے اوپر رکھے سوٹ کیس کے نیچے چھپاتے ہوئے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ کب ہوں گے؟ اسماعیل نے بے تابی سے سوال کیا۔ ہو جائیں گے جلد ہی، تم یہ سب چھوڑو اور ٹیوشن کے لیے جاؤ، ٹائم ہو گیا ہے، تمہارے فوز انکل تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا دھیان کسی اور طرف لگاتے ہوئے اس نے کہا، مگر اسماعیل بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ نہیں، پہلے آپ مجھے بھی کاؤنٹ کرنے دیں، پھر میں جاؤں گا۔ پیارے اسماعیل، تم ٹیوشن پڑھ کر واپس آ جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کاؤنٹ کرنے دوں گی، سمجھے؟ پکی بات؟ آج سے پہلے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ اس کا سوال ناراضی سے بھرا تھا۔ اسماعیل یکدم ہنس کر نفی میں سر ہلا کر بھاگ گیا۔ خیریت، آج وقت پر کیسے آ گئے تم اسماعیل؟ ورنہ روز تو 10 آوازیں مارنی پڑتی تھی تمہیں، تب کہیں جا کر تم آتے تھے۔ وہ ابھی شام کی چائے پی رہا تھا کہ اسماعیل کا خلاف معمول پر موجود ہوا تھا۔ وہ مجھے آج ایک بہت ضروری کام کرنا ہے، اس لیے۔ اسماعیل نے اس کے سوال پر خوشی خوشی بتایا تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا، ایسا بھی کیا ضروری کام ہے؟ ہم بھی تو سنیں۔ چائے کا کپ خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے اس نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جس پر اسماعیل ایک لمحے کو جیسے سوچ میں پڑ گیا کہ بتائے یا نہ بتائے۔ کوئی بات نہیں، رہنے دو، اگر کسی کا راز ہے تو مت بتاؤ۔ نہیں فوز چاچو، کوئی راز نہیں ہے، بس حورین خالہ کے پیسوں کی بات ہے۔ خالہ نے کہا کہ میں آپ سے ٹیوشن پڑھ کر جاؤں گا تو وہ مجھے بھی پیسے گننے دیں گی۔ پیسے؟ کون سے پیسے؟ بقرعید کے جانور کے لیے پیسے،
آپ کو پتہ ہے پوس چاچو، نانی اور ہورن خالہ 2 سال سے بکرا خریدنے کے لیے پیسہ جمع کر رہی ہیں، مگر ہر سال بکرا اور بھی مہنگا ہو جاتا ہے۔ مگر اس سال ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس بار میں نے بھی اپنی پاکٹ منی سے پورے 1000 روپے جمع کیے ہیں، مگر ابھی خالہ کو بتایا نہیں ہے۔ جب وہ بکرا خریدنے جائیں گی تو انہیں سرپرائز دوں گا۔ آواز کو دھیما کرتے ہوئے وہ فوج کے قریب ہو کر بولا تو وہ حیرت سے اس 9 سالہ بچے کے چہرے پر پھیلتے جوش کو دیکھتا رہ گیا۔ پتہ ہے، میرے بابا بھی ہر سال عید پر بکرا قربانی کرتے تھے، ایک بہت موٹا بکرا، بہت بڑا اور بہت اونچا سا بکرا۔ میں بھی ایسے ہی بکرا لینا چاہتا ہوں۔ 3 سال پہلے اسماعیل اپنے والدین کو ایک حادثے میں کھو بیٹھا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے وہ اپنی نانی اور خالہ کے پاس رہنے لگا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت گمسم رہا، بہت روتا، والدین کو یاد کرتا تھا، مگر دھیرے دھیرے نانی اور ہورن نے محبت اور نرمی سے اسے سمیٹ لیا۔ جانور بڑا ہو یا چھوٹا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسماعیل، اصل بات اس جذبے کی ہے جس سے ہم اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرتے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے قربانی دینا چاہیے۔ اس نے حلاوت سے اسے سمجھایا۔ نہیں پوس چاچو، مجھے لوگوں کو نہیں دکھانا، مگر میں ایک بڑا سا جانور لوں گا اور اسے اپنے بابا اور امی کے نام پر قربان کروں گا۔ نانی نے مجھے بتایا ہے کہ قربانی کا بہت ثواب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ کو بہت سا ثواب ملے۔ اسماعیل کی معصوم آنکھوں میں بہت خوبصورت خواب تھے۔ پوس ایک لمحے کے لیے چھوٹے سے بچے کے آگے لاجواب ہو کر رہ گیا۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا بیٹا، انشاءاللہ۔ آپ دعا کیجئے کہ اس سال ہم بھی قربانی کا جانور لیں۔ ہم تو اس بار بھی بیل لیں گے، ہے نا چاچو؟ مانی اس دوران آنکھیں ملتا چلا آیا۔ اسے اسکول سے آ کر سونے کی عادت تھی۔ بہرحال اب تم دونوں مجھے وہ ایکسرسائز دکھاؤ جو میں نے کل کرنے کو دی تھی۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے اسوات میں سر ہلا کر دونوں کو پڑھائی کی طرف متوجہ کیا تو وہ اپنی اپنی کاپی کھولنے لگے۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے ہورن خالہ؟ اتوار والے دن واشنگ مشین لگانا اس کا معمول تھا۔ ابھی اس نے کپڑے مشین میں ڈالنا شروع ہی کیے تھے۔ اسماعیل اس کے سر پر سوار ہوا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہورن نے نظر اٹھا کر ہلکی مسکراہٹ سے سوال کیا۔ مانی بتا رہا تھا کہ جیسا بکرا ہم لینا چاہتے ہیں وہ بہت مہنگا ہے، اگر آپ کی تنخواہ کم ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ اسماعیل کے چہرے پر فکر چھائی ہوئی تھی۔ دیکھو بیٹا، قربانی کرنا صرف اس پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے ہوں۔ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے پاس کتنا مال ہے، اور وہ یہ بھی کہ قربانی کا جانور لے سکتا ہے یا نہیں۔ اسماعیل کو قریب بٹھا کر اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے بالوں کو سنوارا تو وہ افسردگی سے اسے دیکھنے لگا۔ قربانی نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کے پسندیدہ کیسے بنیں گے ہورن خالہ؟ اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے اور بھی بہت سے نیکی کے کام ہیں۔ ذی الحج کے پہلے 9 دن بہت اہمیت والے ہیں۔ ہم ان دنوں میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ انسان یہ کام کر کے بھی اپنے اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ اس نے نرم لہجے میں بے پناہ شفقت سموتے ہوئے کہا تو اسماعیل کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تو کیا ہم اس سال بھی قربانی نہیں کر سکیں گے ہورن خالہ؟ اس کے استفسار پر ہورن کا دل جیسے کاٹنے لگا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، اماں نے آخری کمیٹی اسی لیے لی تھی اور کچھ پیسے ہم نے جمع کیے ہیں۔ ہاں، مگر ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑا نہیں، چھوٹا سا بکرا لے سکیں۔ سچ خالہ؟ بالکل سچ۔ اسماعیل خوشی سے اس کے گلے لگ گیا اور پھر میں مانی کو بتا کے آتا ہوں، یہ کہہ کر گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ نہیں ہورن، یہ میں نہیں کروں گی، وہ پیسے میں نے تیرے زیور کے لیے رکھے ہیں۔
شام کو سب کاموں سے فارغ ہوتے ہی اس نے گرم گرم چائے بنائی اور اماں کے پاس تخت پر آ بیٹھی، اور ادھر ادھر کی دو چار باتوں کے بعد اس نے مدہ عرض کر ڈالا، اس میں کوئی حرج نہیں اماں، ویسے بھی آج کل جو حالات ہیں ان میں سونا خریدتا ہی کون ہے، اور جو نصیب سے خرید بھی لے تو پہن ہی کہاں سکتا ہے، ہر وقت تو ڈکیتی کا ڈر لگا رہتا ہے۔ وہ ہر صورت ماں کو منانا چاہ رہی تھی، کوئی پہنے نہ پہنے دیا ضرور جاتا ہے، تمہاری چچی تو ویسے بھی یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ میں نورین کا سیٹ بھی تمہیں دوں گی۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی اماں، آپا کا جو کچھ بھی ہے وہ اسماعیل کا ہے، اور ویسے بھی اب عاطف کا قصہ ختم ہو چکا ہے، بس اب آپ چچی کے متعلق نہیں مائی کے متعلق سوچیں۔ اسماعیل تو بچہ ہے بیٹا، چند دن روئے گا پھر بھول جائے گا۔ صفیہ بیگم سنجیدگی سے بولی، نہیں اماں، اس سال میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، پلیز اس کوشش میں میری مدد کریں، اس نے ماں سے درخواست کی۔ حورین کے لیے بھانجے کی محبت اور اس سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کتنی اہم ہے صفیہ بیگم جانتی تھیں، اس لیے وعدہ ناخواستہ مان گئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لو اپنی خوشی پوری، مگر بکرا منڈی جائے گا کون؟ شگفتہ بھابھی بتا رہی تھی کہ اس ہفتے ان کے دیور جائیں گے بکرا منڈی، آپ ان کو اپنا بجٹ بتا دیجیے گا، ان کے بل کے ساتھ ہی آ جائے گا ہمارا جانور بھی۔ ان کے بل کے ساتھ ہی آ جائے گا ہمارا جانور بھی، مانی کے ساتھ اسماعیل کو بھی بھیج دیجیے گا، اس کی پسند سے جانور لیا تو اس کی خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ اس نے فوراً مسئلے کا حل بتا دیا۔ عید کے فوراً بعد منگنی کا ارادہ ہے امی، اگلے دن میں لڑکی فائنل کر رہی ہوں، اب تو تم نیا گھر تلاش کر ہی ڈالو فوز۔ کھانے کے دسترخوان پر شگفتہ بھابھی نے ہنستے ہوئے دھماکہ کیا تو وہ نوالا لیتے لیتے رک گیا، تصدیق کے لیے بے اختیار نظریں امی کی متبسم چہرے کی طرف اٹھی، وہ متفکر ہو گیا۔ کیا ہوا دیور بھیا، شکر کے بجائے فکر، خیر تو ہے؟ آپ کو ایسی بھی کیا جلدی ہے امی؟ اور رہ گیا گھر بدلنے کا معاملہ، تو میں فی الحال اس کے حق میں نہیں ہوں، اچھے خاصے علاقے میں اتنا مناسب گھر آسانی سے نہیں ملتا۔ میں کبھی یہاں سے نہیں جاؤں گا چاچو، یہاں میرا سب سے اچھا دوست اسماعیل رہتا ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ لیجئے، یک نہ شد دو شد۔ بھابھی فوز کی طرف دیکھ کر شرارت سے ہنس پڑی۔ ویسے فوز میاں، کیا آپ کا بھی کوئی دوست ہے یہاں جسے آپ چھوڑنا نہیں چاہتے؟ شگفتہ بھابھی کے انداز میں کچھ ایسی ذومعنیت تھی کہ وہ جھونک سا گیا۔ اس وقت تو بات ہنسی مذاق میں ختم ہو گئی، مگر اس کے دل میں فکر جڑ پکڑ گئی۔ امی کئی دنوں سے اس کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، جنہیں وہ کسی نہ کسی بہانے ٹال رہا تھا۔ سب سے پہلے تو اس کے نزدیک حورین کی ماسٹرز کی ڈگری ان دونوں کے بیچ میں حائل تھی، اس نے بی کام کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ عثمان بھائی کے ایک دوست کی اسٹیٹ ایجنسی میں جاب کرنا شروع کر دی تھی، کچھ اس کا بھی مزید پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، دوسرے جاب کے ساتھ پڑھنا اس کے لیے ممکن بھی نہ تھا، اور پھر اسے حورین کے خیالات سے بھی آگاہی نہیں تھی کہ وہ اسماعیل اور اماں کی وجہ سے شادی کے لیے راضی نہیں۔ راز کیا ہے بھائی، مجھے بتا دو، میں تمہارے کام آ سکتی ہوں۔ کھانے کے بعد بھابھی چائے کا مگ لیے اوپر چھت پر چلی آئیں، جہاں پلنگ پر وہ آڑا ترچھا لیٹا اپنی الجھی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا مطلب بھابھی، کیا بتا دوں؟ وہی راز جو دل میں لیے گھوم رہے ہو میرے بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ امی تمہاری بات کہیں اور پکی کر دیں اور تم دل محسوس کر رہ جاؤ۔ اللہ نہ کرے بھابھی، اچھی اچھی باتیں منہ سے نکالیں۔ تو یہ بات ہے، میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی، مگر یہ بتاؤ کہ امی کو پسند بتانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ شگفتہ سنجیدگی سے استفسار کرتے ہوئے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تو اس نے صاف صاف بات بتا دی۔ تو اپنی حورین بیوی نے راتوں کی نیند اڑائی ہوئی ہے فوز رحمان صاحب کی، ہم ناحق کے الیکٹرک کو بددعا دیتے رہے۔ شگفتہ کے لیے ایک منٹ سے زیادہ سنجیدہ رہنا مشکل تھا، ایک بار پھر شرارت سے بولی تو وہ چھینک گیا،
کمون بھابھی، بس بھی کریں۔ چلو کر دیا بس، اب بتاؤ کہ کرنا کیا ہے؟ پتہ نہیں، ہورن کی شرط تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، پھر اس کی اور میری تعلیم کا فرق بھی تو ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بھی نہیں لگتا کہ امی اسماعیل کی وجہ سے اس رشتے پر راضی ہوں گی، حالانکہ انہیں راضی ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھو نا کتنا زبردست رشتہ ہے، بائی ون گیٹ ون فری آفر ہے یہ تو۔ بہو کے ساتھ پلا پلایا پوتا بھی مفت میں مل رہا ہے، مزید کیا چاہیے امی کو؟ شگفتہ کی رگیں ظرافت ایک بار پھر پھڑکی تو اس نے مایوسی سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کے ساتھ سنجیدہ بات نہیں کی جا سکتی بھابھی، آپ پہلے اطمینان سے بیٹھ کر ہنس لیں، مجھے بعد میں بلا لیجیے گا، وہ خفگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بابا، معاف کر دو اور بیٹھو، امی کو منانے کے لیے ایک آئیڈیا ہے میرے پاس۔ اور وہ کیا؟ گہری سانس بھر کر سوال کیا، اور جواب میں جو انہوں نے کہا اس نے اس کے تیور کشیدہ کر دیے۔ یقین مانیے ایسا بالکل نہیں ہے بھابھی، میں کسی کی جائیداد پر نظر رکھنے والا بندہ نہیں ہوں۔ 3 سال پہلے جب نورین باجی بھی اس گھر کے وارثوں میں شامل تھی، میں تب بھی ہورین کو پسند کرتا تھا۔ میں نے اسے صرف جائیداد ہونے کی وجہ سے منتخب نہیں کیا، اور نہ ہی یہ سوچ کر اپنانا چاہا ہے کہ اسماعیل کے والدین کا چھوڑا ہوا اثاثہ بھی مجھے ملے گا۔ مجھے صرف اور صرف ہورین چاہیے۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ تو میں نے کب کہا کہ تم ایسا سوچتے ہو فوج؟ مگر اسماعیل کی ذمہ داری لینے کے لیے امی کو کوئی نہ کوئی محرک تو دینا ہی پڑے گا نا بھائی۔ یتیم بچہ اگر صاحب ثروت ہو تو اس کی ذمہ داری لینا آسان ہو جاتا ہے، اور میرے خیال ہے اس شرط کی منظوری کی وجہ سے ہورین کو بھی تمہاری تعلیم پر اعتراض نہیں ہوگا۔ شگفتہ بھابھی نے آخری بات سنجیدگی سے کہی تو جیسے گہرے سوچ میں ڈوب گیا۔ شگفتہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، فوز کی خاموشی سے انہیں اپنی بات کا جواب مل گیا تھا۔ اسے تو بس ہورین چاہیے تھی۔ اب امی کو منانے کے لیے خواہ جو بھی راستہ اپنایا جاتا اسے قبول تھا، کیونکہ اپنی نیت صاف تھی۔ ہورین خالہ ادھر آئیں اور دیکھیں تو میں کیا لایا ہوں۔ صفیہ بیگم کے گیٹ کھولتے ہی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسماعیل کی خوشی سے معمور آواز اسے باہر سے ہی سنائی دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا بکرا ہے بیٹا، صفیہ بیگم نے توصیفی لہجے میں کہا۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ ہورین کی طرح صفیہ بیگم کو بھی بکرا دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً اس کی قیمت ان کی دی ہوئی رقم سے زیادہ ہے۔ قربانی کے جانور کی قیمت نہیں، اس کو قربان کرنے کا جذبہ اصل اہمیت رکھتا ہے خالہ۔ مانی اور اسماعیل پرجوش بکرے کے اطراف کھڑے اسے چارہ کھلانے کے منتظر تھے۔ چارہ ان دونوں کے حوالے کرتے ہوئے فوز ہاتھ جھاڑ کر رسانیت سے کہتا ہوا ان کے پاس آیا۔ پھر بھی فوز بیٹا، کتنے کا ملا؟ آپ کے دیے پیسے میں بہت برکت رہی خالہ، میرے پرانے واقف کار کے توسط سے جانور اچھا مل گیا ہے، بلکہ کچھ پیسے کسائی کو دینے کے لیے بھی بچ گئے ہیں۔ جیب میں سے ایک لفافہ برآمد کرتے ہوئے اس نے صفیہ بیگم کی طرف بڑھایا تو وہ حیرت زدہ سی سے تھام گئی۔ کل دوپہر تک کا چارہ میں لے آیا ہوں، باقی کل خرید لائیں گے، بہرحال میں چلتا ہوں۔ بہت شکریہ بیٹا، اللہ جزائے خیر عطا کرے۔ اگلی شام ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تو پہلے عشرے کی عبادت نے سب کو مصروف کر لیا۔ اسماعیل دن بھر تو نانی اور خالہ کے ساتھ روزے رکھتا اور شام میں افطار کے بعد فوز اور مانی کے ساتھ بکرے کو نہلانے کے لیے نکل جاتا۔ اسماعیل کی بے پناہ خوشی دیکھ کر صفیہ بیگم کو ہورین کے زیور نہ لینے کا افسوس بھی جاتا رہا، جبکہ دوسری طرف عثمان بھائی، امی اور شگفتہ بھابھی بیل کے بجائے بکرا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سب جانتے تھے کہ فوز ہر سال بیل لانا پسند کرتا تھا۔ جانور خریدنے سے لے کر قربانی تک عثمان کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، یہ سارا کام فوز ہی انجام دیتا تھا، مگر اس بار اس کے پسندیدہ جانور کے بجائے ایک بکرا ذبح کرنے کے لیے لے آیا تھا۔ اس بار جانور سے پہلے اپنی پسند کی قربانی دی ہے فوز رحمان نے۔
اپنی معمولی سی خواہش کو نظر انداز کر کے ایک معصوم بچے کی خوشی خرید لی۔ سودا برا نہیں ہے۔ ان سب کی حیرانی کے جواب میں وہ دل ہی دل میں خود سے کہے گا، بہت بہت عید مبارک ہو حورین۔ دونوں گھروں میں قربانی کے بعد گوشت کی کٹائی اور بانٹنے کے امور نمٹاتے ہی خواتین پکوان بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ ان کے گھر کوئی مرد تو تھا نہیں، اس لیے باہر کے سارے کام فوز اور عثمان بھائی نے نمٹائے تھے۔ حورین ابھی کچن سے نکلی ہی تھی کہ شگفتہ بھابی بھنی ہوئی کلیجی کا سالن لیے حاضر تھیں۔ آپ کو بھی مبارک ہو بھابی، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنی راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے خوش دلی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ الحمدللہ، بس اللہ قبول فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ بیٹھے، میں اماں کو بلا کر لاتی ہوں، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ارے نہیں، ابھی صفیہ خالہ کو بلانے کی ضرورت نہیں، شام میں میری دونوں نندیں آ رہی ہیں، ان سب کے ساتھ آؤں گی میں، تم ذرا اچھی طرح تیار ہو جانا اور ایک دو مزے مزے کی ڈشیں بھی بنا لینا۔ اسے ہاتھ پکڑ کر چھوڑتے ہوئے شگفتہ شوخی سے کہا، تو وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ بھلا شگفتہ کی نندوں کا اس کے گھر میں کیا کام؟ اور ہاں، میٹھا بنانے کی ضرورت نہیں، مٹھائی ہم ساتھ ہی لائیں گے۔ ایک آنکھ میچتے ہوئے انہوں نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا، تو وہ کچھ سٹپٹا سی گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب صفیہ خالہ سے پوچھ لینا، انہیں سب پتا ہے، فکر مت کرو، تمہاری سب شرائط مان لی گئی ہیں، میں تو بس تمہیں فوج کا پیغام دینے آئی ہوں۔ شگفتہ اس کی سٹپٹاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے بولی، کیسا پیغام؟ فوج نے کہا ہے کہ اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، یہ بھی کہنا میری عید مبارک کر دے۔ شگفتہ نے شوخی اور شرارت سے بھرپور لہجے میں شعر پڑھا تو وہ بات سمجھ کر سرخ ہو گئی۔ ہم لوگ آ رہے ہیں شام کو، بس اب میری دیورانی بننے کے لیے ہاں کہہ کر فوج کے لیے عید مبارک کر دینا۔ اسے چھیڑنے والی نظروں سے گدگداتی شگفتہ خوبصورت حکم اس کی سماعتوں کے حوالے کر کے گھر کے باہر قدم بڑھا گئی تو وہ دروازہ بند کرنے کے لیے ان کی تقلید میں گیٹ تک چلی آئی۔ اتفاقیہ باہر نظر پڑی تو لائٹ گرے شلوار سوٹ پر ڈارک گرے کلر کی ویسٹ کوٹ میں ملبوس دوستوں کے ساتھ کھڑا فوز مرکز نگاہ ہوا۔ وہ بھی اسی جانب متوجہ تھا۔ اس کی بھرپور مسکراہٹ نے حورین کو کچھ اس طرح بکھلایا کہ اس نے جھٹ سے گیٹ بند کر کے اس پر پیشانی ٹکا کر آنکھیں مون لی۔ دھڑکن کی لے بدل گئی تھی، جسے محسوس کر کے اس کے لبوں پر بے اختیار ایک طمانینت بھری مسکان بکھر گئی تھی۔ عید واقعی مبارک ہو گئی تھی۔